लाकल हम या अल्लाह वसलातो वसलाम अला या हबीब अल्लाह। आज हमारा बड़ा खूबसूरत एक इल्मी टॉपिक है। इसके लिए एक वक्त चाहिए था। दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई जाए, मवाद भी जमा हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इल्मी वाले से अहम होती हैं, जो बड़ा एक मताला करने के बाद हम एक चीज़ आपको बड़े मुख्तसर वक्त में प्रोवाइड करते हैं। आज जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुतहरा में जो आपने अपने ज़माने के बाद आने वाले मामलात थे या आपके मौजूदा दौर में जो ख़बरें थी, पेशन गोइयाँ थी, जो कल की ख़बरें थी, जो आने वाले वक्त की ख़बरें थी, मुस्तकबिल के मतलब जो ख़बरें आपने दी, आया इसमें उलमा ने क्या रेफरेंस लिखे। आज का इंसान तो ये कहता है कि वो कुछ ना जानते थे, उम्मी हैं। अल्लाह पाक ने उनको कितना इल्म दिया है। आज वो इन रवैयात से आप जान लेंगे कि सरकार को अल्लाह ने गैब की खबरों पर कितनी दस्तरस हासिल की है, आने वाले कल पर अल्लाह ने उनको कितना इल्म दिया है। तो बिला तमहीद व तखसीस हम शुरू करते हैं कि हज़रत इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने दो मुस्तनद हमारी किताबें हैं हदीस की, इसमें ये रवायत कोट की है। हज़रत अशत सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस पाक की राविया हैं। आप फरमाती हैं कि मुझे हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अपने भाई और वालिद मोहतरम को बुलाकर मेरे पास लाओ। कि माई साहबा फरमाती हैं कि सरकार ने फरमाया कि अपने वालिद ग्रामी को और अपने भाई को मेरे पास बुला लाओ, ताकि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक वसीयत लिख दूँ, एक वसीयत लिख दूँ। मुझे ख़तरा है कि बातें बनाने वाले बातें बनाएंगे और ख्वाहिश करने वाले खिलाफत की ख्वाहिश करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के अलावा किसी और को खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये बग़ैर हदीस हमारे सामने अक़ायद के हवाले से, नज़रिए के हवाले से बड़ी बातें रख रही है। लिखने वाले इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम हैं, दोनों बड़े पाए के मुसन्निफ हैं। और सरकार जो फरमा रहे हैं कि मुझे एक वसीयत लिखने दो। बातें बनाने वाले बनाएंगे, बातें अब भी लोग बना रहे हैं, अब भी लोग बातें बना रहे हैं, इस पर मसले उठा रहे हैं। ये तो पूरा जथा कर रहा है ना, उसके अलावा भी हमारी सफ़ों में भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। और ये जो मसला था खिलाफत वाला, ये भी, और जानशीनी का मसला भी, ये बुखारी मुस्लिम की ये रवायत इस चीज़ की गमाजी कर दी है। सरकार ने आने वाले कल की कैसे पेशन गोई कर दी कि लोग बातें बनाने वाले बनाते रहेंगे। आपकी दूरबीनी थी कि एक ज़माना आएगा लोग बातें करेंगे, वाकई बातें कर रहे हैं। अब तो पूरे पूरे गो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये जो वसीयत की है ये ठीक नहीं है, खलीफे का अक़दार कोई और थे। अब बातें कर रहे हैं ना, लेकिन पहले सरकार ने अपने ज़माने में ये तस्दीक कर दी। अभी तुम्हारे पास एक जनती शख्स आएगा, ये दूसरी रिवायत है। वो फरमाती हैं कि हुजूर नबी ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जनती शख्स आएगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और इस्लाम करके बैठ गए। इस बशारत से पहले भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कई मरतबा जन्नत का मुजदा जाँ फिज़ा सुनाया है। यानी ये दोनों रवायतें जमा करें तो एक में आपके वसीयत के मतलब, खिलाफत के मतलब, दूसरा आपकी जन्नत के बिशारत, ये दोनों गैब की खबरें हैं। दो पेशन गोइयाँ जो सरकार ने आपको ये दी हैं, ये चीज़ की ये गम्माजी करती हैं कि रब्बे कुदूस ने आपको इतना इल्म दिया है। एक और हदीस हज़रत इब्न माजा शरीफ और इमाम हाकिम ने कोट की है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की इक्तिदा करना। कितनी प्यारी बात है, सियासता में ये मौजूद है। क्या फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदा कर रहा। जो उनसे इख्तिलाफ करे, जो उनके मकाम में अपनी ज़बान को दौड़ाए, ऐसे अल्फाज कहे जो उनके शान शान नहीं है, तो उस पर क्या फतवा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो साबित हैं, जिस पर उलमा ने ये बातें
لکھی ہیں۔ اور بڑی پیاری حدیث امام احمد نے البزار اور طبرانی بھی اس کو روایت کیا ہے، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آج فرمایا ابھی تمہارے پاس جنت میں سے شخص آئے گا، ٹھیک ہے جی، وہاں صحابہ بیٹھے، فرمایا ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابھی سرکار نے کیا خبر دی، ابھی ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک اور آدمی آئے گا۔ پہلے جس کی تصدیق فرمائی، پیشن گوئی فرمائی، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ پھر فرمایا ایک اور شخص آئے گا، وہ بھی جنت میں سے ہوگا۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ صحابہ دیکھ جو فرمایا ابھی ایک تیسرا شخص آئے گا۔ آپ نے جب فرمایا کہ تیسرا وقت آئے گا، شخص آئے گا، وہ بھی جنت میں ہوگا، جب صحابہ نے دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر آپ نے فرمایا ابھی اہل جنت میں سے ایک اور شخص تمہارے پاس آئے گا، یا بار الہ، یا اللہ پاک اس کو علی بنا دے۔ یہ سرکار کے الفاظ، یا اللہ اس کو علی بنا دے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یعنی چاروں خلفاء راشدین کی سرکار نے پیشن گوئی فرما دی جنت کی، یہاں ترتیب بھی قائم کر دی۔ کتنا بہتر ہے نا، سرکار جامع الکلام ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے ابو بکر آئے، وہ جنت ہیں، پھر حضرت عمر پاک کا نام لیا، پھر حضرت عثمان غنی کا نام لیا، پھر حضرت حیدر کرار کا یہ نام لیا، یعنی جس ہم آپ کی خلافت کے قائل ہیں بھی اسی طرح سرکار نے کوئی جنت کا بھی معجزہ جہاں فضا سنایا۔ یہ بھی آپ کی غیب کی خبر تھی، پیشن گوئی تھی، جس کو ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بڑی خوبصورت اس پر بحث کی ہے۔ لیکن جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ اختلاف کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، وقت آنے کے ساتھ وہ بھی چیزیں بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم نے حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں، اب یہ مشہور زمانہ حدیث ہے جو ہمارے تمام علماء ممبر پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی تعالیٰ کو جب آپ غزوہ خیبر میں پیچھے رہ کے سرکار نے آپ کو بلوایا، آپ کی آنکھوں میں اشوب چشم کی بیماری تھی، لاب دہن لگایا گیا، اللہ پاک نے آپ کو بصارت دی۔ تو یہ جو مسائل کرنے کے بعد جب آپ نے سرکار نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ فتح فرمائے گا کل، اب سرکار کو یہ پتا تھا یہ فتح ہونی ہے، حالانکہ جنگ برپا نے بھی قلعہ فتح نہیں کیا، قلعے کے اندر گئے نہیں ہے، سرکار پہلے آپ کو غیبی خبر دے، یہ غیبی خبر ہے، یہ آنے والے کل کی خبر ہے۔ تو یہ خبر جو سرکار نے آپ کو دی، اور اس خبر میں جب مولا علی نے وہ خیبر کا دروازہ توڑا، اندر گئے، لیکن یہاں ایک جو ابو نعیم نے جو بات لکھی ہے نا، اکثر بات نہیں بیان کرتے، بڑی پیاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہاں ایک یہودی تھا، جو ہی آپ نے دیوار کے سائڈ کی طرف جھنڈا گاڑا نا، تو یہودی بولا کہ آپ کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ فرمایا کہ تم علی بن ابی طالب ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو وہ یہودی یہ سوال کرنے لگا۔ اب اس کو علامہ ابو نعیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ فرمان اس چیز کی ماضی کرتا تھا کہ ان کی جو کتاب ہے یہودیوں کی تورات شریف، اس میں یہ واقعہ موجود تھا کہ ان کے اپنی اس عبارت کے مطابق کہ جو قلعہ خیبر فتح کرے گا اس کا نام علی ہوگا، وہ اپنے والے سے ہی اپنی پیشن گوئی فرما رہے تھے، ادھر سرکار نے بھی اس کی پیشن گوئی فرما دی۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ سرکار نے جو آپ کو خبر دی ہے قرآن کے والے سے بھی، اگر تورات میں دیکھا جائے تو اس کے والے سے بھی، اور یہودی کی جو سوچ و فکر دی، تو تینوں والے سے دیکھا جائے تو یہ ہے تو خیر خبر۔ یہ آپ اس خبر پر یہ چیز نوٹ فرما لیں کہ سرکار کو رب نے علم عطا فرمایا ہے۔ ہم جو سرکار کے دیکھتے ہیں، جب رب نے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے کہ آپ کو کل کی خبریں دینا، غیب کی خبریں بتانا، یہ رب کی شان کریمی ہے۔ اسی طرح سیدہ خیر الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مطلب ملتا ہے کہ جب سرکار کا وصال پاک آپ قریب آ گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ سیدہ پاک کو بلایا اور آپ کے کانوں میں یہ بات کہی تو آپ رونے لگی، پھر دوبارہ بات کی تو آپ مسکرانے لگی۔ تو حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تو میں نے اس کی یہ وجہ پتہ کی، آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، تو مجھے دکھ ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان قریب سب سے پہلے میرے خاندان میں
آپ مجھ سے ملاقات کریں گی، تو یہ میرے مجدہ جاں فضا تھا۔ تو یہ بھی دونوں خبریں ہیں، اور موت ایک اٹل ہے، اور اس کا تعلق رب کے ساتھ خاص ہے کہ رب نے یہ آپ کو جو یہ علم عطا فرمایا، یہ بھی آپ کی شان کریمی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک مشہور زمانہ پیشن گوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت امام حسن ایک وقت آئے گا جب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ میرا بیٹا حسن دانو فریقین کے درمیان المسلمین، جو مسلمین ہوں گے ان کے درمیان یہ صلح کروائیں گے، ان کے درمیان کیا کروائیں گے جی؟ یہ صلح کروائیں گے، اور آپ نے یہ صلح کروائی ہے۔ حضرت امام حسن کا جب دور آیا، جب دانو آپ نے دیکھا کہ دانو دونوں طرف جنگیں آمنے سامنے آ گئی ہیں، لشکر آمنے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے دونوں میں کیا کروا دی؟ صلح کروا دی، اور آپ کی صلح صبح قیامت تک کے لیے صلح ہے، آپ کی صلح ہے صبح قیامت تک کے لیے صلح ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کے نہیں قائل ہیں وہ نہیں قائل ہیں، وہ جانے ان کا عمل جانے۔ اہل سنت کا یہ قیدہ ہے کہ آپ نے جو صلح کی ہے وہ صلح برحق ہے، اور آپ نے جو بیعت کی ہے ایک مسلمین گروہ کے درمیان، آپ نے اتفاق و اتحاد و سلوک کی نہر قائم کر دی ہے، یہ بھی سرکار کی پیشن گوئی تھی۔ اسی طرح امام حسین پاک کے متعلق، آپ کے بچپنے کے متعلق حضرت جبریل امین نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے وہ مقتل کی جگہ، وہ مٹی، یہ وہ ساری چیزیں تھی جو پوری کی پوری آپ نے بیان کر دی ہیں۔ لیکن یہ بیان کرنے کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ اسی چیز کی یہ غمازی کرتا ہے کہ یہ ساری پیشن گوئیاں رب نے آپ کو عطا علم ہے، ہم نہیں کہ آپ کو ذاتی علم غائب ہے۔ ہمارا اہل سنوں کا یہ جو قیدہ ہے، ہم اس چیز پر یہ قائم و دائم ہے کہ رب قدوس نے آپ کو یہ علم دیا ہے، اور کتنا دیا ہے اس کا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، رب نے آپ کو کتنا دیا ہے کتنا نہیں دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت جعفر تیار، حضرت زید اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے مشاہدت کی خبریں ملتی ہیں۔ امام بخاری نے حضرت انس سے یہ روایت لی ہے کہ غزوہ موطا میں جب یہ غزوہ برپا ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت زید کو جو آپ نے پرچم دیا، سپہ سالار بنایا، جب وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ جب وہ شہید ہو جاتے جعفر، تو یہ آپ نے تصدیق فرما دی، اور سرکار کو مدینے میں تھے، ادھر جب یہ جنگ لڑی سرکار سے میں نہیں گئے تھے، تو آپ نے یہاں بیٹھ کر تینوں کی پیشن گوئیاں، تینوں کی غیب کی خبریں آپ نے بتا دی۔ تو یہ علم بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ رب قدوس نے سرکار کو کتنا علم، کتنی شان، کتنی عظمت دی ہے۔ اسی طرح عمار بن یاسر جو جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اب یہ ایک علمی بات ہے، حدیث بھی قول فرما لیں اور تھوڑی سی وضاحت بھی سن لیں اس کی۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ حدیث حضرت امام ام سلمہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، 10 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہ غیب کی خبر تھی اور آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اب یہ لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ وہ باغی گروہ کون تھا، اب اس گروہ کو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ جو آپ کے مد مقدس میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوتے وہ لوگ بلا مثالے کا باغی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی صفوں میں باغی تھے، اور مولا ملک شاہ کی صفوں میں کوئی لوگ خارجی بھی تھے۔ ان دان خوارج کی بھی سرکار نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ آپ کو یہ دور حاضر کی ہم مثال دے لیں، جس طرح ہم ایک دھرنا جس طرح طریق انصاف والے بھی دے رہے ہیں اور اسی طرح طریق لبیک کے ہوئے ہیں، وہاں جب وہ نکلتے ہیں تو ان کی ایک اپنی کاز ہوتی ہے، ان کی صفوں میں کوئی آدمی اگر مل جائے وہ کسی کا نقصان کر دے، جلاؤ گلاؤ کر دے، حالانکہ ان کے منشور میں نہیں تھا، یہ کرنے والے کون تھے، کس ادارے کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، کن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، یہ اور لوگ تھے۔ تو یہ مثال دے گیا ہے کہ وہ ان کو گروہ جو تھا، یعنی ان کے گروہ کے ساتھ کوئی باغی لوگ تھے جو شرارتی لوگ تھے، دوسرے گروہ کی طرف کچھ خارجی لوگ تھے۔ یہ خارجی اور باغی جو تھے نا، یہ ان کے یہ فساد تھا، اور ان باغی کی وجہ سے بعض لوگ علمی کی وجہ سے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ داغ لگا دیتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے، حضرت زید بن ارقم کو جنت کا یہ معجزہ جہاں فضا سنایا
امام بیہقی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے میری اجازت کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا اس مرض سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جب آپ میرے بعد طویل عمر بسر کرو گے، جب میرے بعد آپ ایک طویل عمر بسر کرو، سرکاری پیشن گوئی دے رہے ہیں، آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اور آپ کی بصارت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے آج کی اس وقت تو میں ثواب رسول کے لیے صبر کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو آپ اصحاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ نبینا ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو لٹا دیا اور وہ انتقال فرما گئے۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت کے لیے ان کی یہ خبر بھی دی کہ آپ کی نظر بھی جائے گی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے گا، عمر کی بھی سعادت آپ کو یہ پیشن گوئی فرما دی۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل پکا کافر ہے، شان دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، اس کا بیٹا کلمہ گو ہے۔ حدیث یہ ابن عساکر نے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل اسلام لانے سے پہلے حضرت صخرہ انصاری رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر نبی کریم علیہ السلام کو ملی تو آپ مسکرانے پڑ گئے، سرکار مسکرا رہے ہیں، وہ قتل ہے، سرکار کے صحابی کو حضرت اکرمہ نے قتل کیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص نے ہماری قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں مسکرا رہا، بلکہ میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ اکرمہ نے صخرہ کو قتل کر دیا ہے، لیکن وہ جنت میں اس کے ساتھ ہو گئی۔ اب قتل کیا انہوں نے، جنت میں ساتھ ہو گئے، حضرت اکرمہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بعد میں اس پیشن گوئی کے بعد آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے آپ کو جنت بھی عطا فرما دی۔ تو سرکار نے پہلے یہ خبر دے دی، پہلے یہ خوشخبری سنا دی، یعنی یہ وہ فعل ہے جو سرکار نے پہلے ہی آپ کو یہ سنا دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے الفاظ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام مسلم نے اور ابو داؤد شریف، امام بیہقی نے بھی اس کو نوٹ کیا، یہ مشہور زمانہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے رات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ فلاں کا مقتل ہے، یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر گرے گا۔ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی سرکار نے فرمایا جب عین ہی اسی دائرے میں وہ کافر گرا ہے، پھر سرکار نے کنویں پہ جا کر ان کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ سیکھے فرمایا کیا تم نہیں کہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ وفا کر دیا ہے، کیا تم نے وہ صلہ پا لیا جس کی تم سے جنگ کیا کرتے تھے؟ تو سرکار جہاں پیشن گوئی فرمائی تھی، جہاں خبر دی تھی کہ جہاں فلاں کافر گرے گا، وہاں ہی وہ کافر گرا ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں گرا ہے۔ اب امام طبرانی نے اوسط میں ایک بہت خوبصورت نقل کی ہے، جید سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک شخص مرنے کے بعد گفتگو کرے گا، میری امت کا ایک شخص مرنے کے بعد گفتگو کرے گا۔ امام بیہقی ابو نعیم نے حضرت ربیع بن خراش سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ربیع انتقال کر گئے، وہ گرم دنوں میں ہم سے زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی گرمیوں کے دن میں، جون جولائی والے دنوں میں، اور ٹھنڈی راتوں میں ہم سب سے زیادہ قیام کرتے تھے، یعنی سردیوں میں جاڑے کے دن، دسمبر کے دن۔ میں نے اسے اس چادر سے ڈانپا، وہ مسکرانے لگے، کہا میرے بھائی کیا تم مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب سے ملاقات کی ہے، اس نے میرے ساتھ روح ریحان کے ساتھ ملاقات کی، بڑی یعنی اچھی ملاقات کی ہے۔ جب میں نے اپنے مولا سے ملاقات کی تو وہ مجھ سے راضی تھا۔ میں نے کہا ہے میرے محترم بھائی آخرت کیسی ہے؟ اس نے کہا تمہارا گمان سے زیادہ آسان ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ کی برگاہ میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ربیع تو نے سچ کہا ہے کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میرا ایک امتی مرنے کے بعد گفتگو کرے گا، وہ تابعین میں سے بہترین شخص ہوگا۔ علامہ جلال سیوطی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کی کئی اسناد ہیں، میں نے اپنی کتاب البرزخ میں اس کی وضاحت لکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ سرکار کی جو یہ پیشن گوئیاں ہیں یہ حق و برحق ہے۔ اب یہ کوئی آدمی کہے یہ تو کل کی خبریں ہیں، سرکار کے پاس ہمیں ذاتی علم نہیں ہے۔ پیارے بھائی جس طرح آپ کو مثال دے رہا ہوں، دنیا کی مثال ہے آپ کے لیے، جس طرح آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو یہ اختیار ہے، آپ دولت جہاں مرضی خرچ کرتے ہیں، آپ نے بیوی بچوں پر، دوستوں احباب پر، آپ کے پاس زمین کی ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، آپ اس کے مالک خود خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ کو روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے۔
اسی طرح جب رب قدوس نے سرکار کو علم دے دیا، جب آپ نے مناسب سمجھا اظہار فرما دیا، کتنا دیا؟ ماکان و یکون، قیامت کا علم دے دیا۔ یہ رب کی طرف سے ایک سرکار کے لیے تحفہ تھا۔ اب اس پر یہ اعتراض کرنا کہ سرکار کے پاس خبر نہیں ہے، سرکار کل کی خبر نہیں جانتے تھے، تو یہ لا علمی ہے۔ ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، علم غیب کا جو ذاتی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے پسندیدہ نبیوں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اظہار فرما دیتے ہیں، بھی نبیوں کے صدقے سے اولیاء کو، صحابہ کو، علماء ربانیین کو جو علوم دیے گئے، اللہ پاک یہ ہمارا یہ بیان کرنا اپنی پاک برکات میں تو قبول مجا فرمائے۔